नावल उदास नस्लें बाय अब्दुल्ला हुसैन। हिस्सा चहारम, पार्ट नंबर 4। इख्तितामिया, द एंडिंग। I am moved by the fancies that are curled around these images and clean. The notion of some infinitely gentle, infinitely suffering thing. Wipe your hand across your mouth and laugh. The worlds revolve like ancient women, gathering fuel in vacant loads. T.S. Eliot। बाब नंबर 48, चैप्टर नंबर 48। अली लाहौर के स्टेशन पर पड़ा था। सारे प्लेटफार्म बेघर लोगों से अटे पड़े थे, जो अपने फटे पुराने बिस्तर बिछाए अंदर और बाहर हर जगह लेटे थे, बैठे थे, सो रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। जो हिम्मत वाले थे पेट भरने के लिए मजदूरी करते, भीख मांगते या चोरी करते, बाकी कभी कभार उठकर रेलवे के नल से पानी पी लेते और सारा वक्त पड़े रहते। सबके चेहरे बहरहाल भूखे, गलीज और बेतासुर थे। एक मंजिल जो नजर में थी, इस पर वो पहुंच चुके थे, इससे आगे उन्हें कुछ पता ना था। अब इस सारे अज़दहाम पर खौफनाक अलक्स और बेइतनाई तारी हो चुकी थी। दिन में एक अध गाड़ी इनके भाई बंदों की हिंदुस्तान से वारिद हो जाती और तकरीबन इतने ही लोग हिंदुस्तान जाने के लिए यहाँ से गाड़ियों पर सवार होते या शमाल की तरफ से गाड़ियों में भर कर आते और वाक़े की सरहद की तरफ निकल जाते। ये सब आने वाले और जाने वाले एक ही कबीले के अफराद थे। इस इंसानी आबादी पर वो वक्त आया था जब चेहरों और अकीदों का फर्क मिट जाता है। अली सिर्फ इस वक्त उठता जब हिंदुस्तान से कोई गाड़ी आती। कमजोर टांगों पर चलता हुआ वो गाड़ी की सारी लंबाई तय करता, हर एक डब्बे में गर्दन डालकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता और दूसरे सिरे पर पहुंचकर वहीं बैठ जाता। देखते ही देखते गाड़ी खाली हो जाती और बदबूदार बदहाल हजूम चीखता पुकारता हुआ फट पड़ता और लावे की तरह हर जगह फैल जाता। हर दफा ऐसा होता कि गाड़ी के सामने से गुजरता हुआ अली हजूम के धिक्के खाकर गिर पड़ता और चंद लम्हों में अनगिनत कदमों के नीचे रौंदा जाता। हर दफा वो चीखता, चिल्लाता और गालियां देता हुआ उठ खड़ा होता और अपनी बेकार तलाश को जारी रखता। 2 रोज से इसने कुछ ना खाया था, लेकिन ये सोचने की इसमें कुव्वत ना थी कि वो अब तक क्यों कर जिंदा था और चल फिर और लड़ भिड़ रहा था, जो आम इंसानों में हमा वक्त जिंदगी की हजारों छोटी बड़ी चीजों पर मोहताजिब होने की सलाहियत होती है, इसमें खत्म हो चुकी थी। इसके पास इसका भी कोई वाज़ा तस्वुर मौजूद ना था कि वो किसकी तलाश में था और किसका इंतजार कर रहा था। यह भी गालिबन जिंदगी के इर्तिका की इसके तसलसल को कायम रखने की कोशिश महज थी। दूसरे दिन वो आहने जंगले से टेक लगाए ऊँगता था कि गरजती हुई एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। वो चौंक कर उठा, मगर इस गाड़ी में से कोई ना उतरा, क्योंकि वो शिमाल की तरफ से भरी हुई आई थी और हिंदुस्तान जा रही थी। वो फिर जंगले से लग कर बैठ गया। गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे और चंद एक खुली खिड़कियों में से बच्चों के ऐसे जर्द और खौफजदा चेहरे झांक रहे थे। गाड़ी मामूल से ज्यादा अरसे तक रुकी रही, फिर इसका इंजन अलग होकर छक छक करता हुआ ताजा दम होने के लिए चला गया। चारों तरफ कशीदगी का आर्जी सुनाटा फैल गया और गैर मामूली तौर पर बढ़ता गया। फिर बाहर एक शोर उठा और वावेला करते हुए लोगों का छोटा सा हजूम स्टेशन में दाखिल हुआ। सामने आते ही इन बाज़ाहिर गैर मुसल्ला लोगों में से एक ने जेब से पिस्तौल निकालकर हवा में 2 फायर किए। दूसरे ने इसके हाथ से पिस्तौल छीनकर खिड़की के शीशे से मुंह लगाकर बाहर देखते हुए एक जर्द रूप बच्चे का निशाना लिया। 1 2 3 4। फिर प्लेटफॉर्म पर से तमाम मुर्दा और नीम मुर्दा लोग हैरत अंगेज जोश और फुर्ती के साथ उठकर गाड़ी पर टूट पड़े। दरवाजों और खिड़कियों के टूटने की आवाज इक्का दुक्का होते हुए फैरों की खुश्क पटाखेदार आवाजों से रल मिल गई। इनमें शामिल मरने वालों और भागने वालों की चीखों की आवाज और हमला आवरों की हाहाकार थी। बहुत से लोग कूदकर गाड़ी से निकले, भागे और हर तरफ से घिर गए। कुछ अंदर ही रहे। फिजा में ताजा इंसानी खून की बू फैल गई। अली काहली से इस सारे मंजर को देखता रहा, फिर उकताकर इसने आंखें बंद कर ली और सर जंगले पर टेक दिया।
ان کے ساتھ والے فوجی کہاں گئے؟ اس نے سوچا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر داہنی طرف دیکھا۔ یہ ایک عورت کی آواز تھی جو بہت قریب سے آئی تھی، واویلا کرتی ہوئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی موٹی سی عورت تھی جو اسے اسی طرح اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر اچانک رک گئی۔ اس کے ہونٹ برابر چل رہے تھے۔ ظالم، قاتل، میرے خاوند کو، میرے بچے کو مار دیا، مجھے بھی مار دو۔ مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں؟ عورت کی آنکھیں احمقوں کی طرح کوری تھی اور اس کے چہرے پر بھی خوف کے علاوہ شدید حماقت برس رہی تھی۔ کسی حماقت زدہ چہرے کو اپنے سے مخاطب دیکھ کر بعض دفعہ جو بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، اس سے علی جھنجھلا گیا۔ پھر دفتر نے قطعی بے وجہ اور غیر ضروری جذبے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس عورت کو مار گرانے، اس کا خون بہانے کی طاقتور پاگل خواہش نے اسے پلک جھپکنے میں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ عورت بولتے بولتے رک گئی۔ پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور وقت ضائع کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چھاتی پر سے اپنا ململ کا کرتا دامن تک پھاڑ ڈالا۔ نیچے اس کی جلد صاف گندمی رنگ کی تھی اور دو بھاری بھاری پھولے ہوئے تھن مٹکوں کی طرح پیٹ پر لٹک رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مشکل کے ساتھ انہیں اوپر اٹھایا اور آگے بڑھی۔ مجھے مت مارو خدا کے لیے، یہ دیکھو۔ یہ اس نے تھن علی کی ٹھوڑی کے نیچے ٹھوس دیے۔ رحم کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ علی نے کراہت سے منہ پھیر لیا۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر پھر سے امن ہو گیا۔ صرف رستہ گزرنے والے لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع اندر باہر بکھری ہوئی لاشوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد علی کی رہی سہی بھوک بھی غائب ہو گئی۔ تیسرے دن کسی نے آہستہ سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ بانو تھی۔ میں نے تمہیں امبالے کے اسٹیشن پر دیکھا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہارے ساتھ ایک لنگڑا سا بڈھا تھا، ہماری گاڑی وہاں سے گزری تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم کو گاڑی کہاں سے ملی اور تمہاری بیوی؟ بانو نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ علی نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر نکاہت کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ میں ہر روز یہاں آتی ہوں اپنے لڑکے کی تلاش میں۔ میں نے پہلے تو تمہیں نہیں دیکھا۔ تمہارا بیٹا بھی ہے؟ علی نے آنکھیں کھول کر پہلی دفعہ بات کی۔ ہاں، کمال، میرا بچہ۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ لاشوں کی موجودگی کی وجہ سے ایک خوفناک متلی آور بو پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی علی کو دیکھتی رہی۔ اس وقت اچانک اس کے دل میں اپاہجوں کی طرح جنگلے کے ساتھ آنکھیں موند کر بیٹھے ہوئے اس شخص کے لیے وہ جذبہ پیدا ہوا جس کی صرف عورتیں اہل ہوتی ہیں۔ چلو میرے ساتھ، اس نے علی کا کندھا ہلایا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تمہارا اسباب کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ پھر بانو نے اس کی طرف دیکھا۔ تم چل نہیں سکتے، اس نے کہا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔ مشکل سے علی کو تانگے کی پچھلی سیٹ پر سوار کر کے وہ اس کے برابر بیٹھ گئی اور بتانے لگی۔ یہاں مجھے کپڑے کے کارخانے میں کام مل گیا ہے، وہیں نور دین بھی مل گیا۔ نور دین کو تم جانتے ہو؟ فٹر جو ہمارے ساتھ تھا۔ ہم جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اس نے میری جھونپڑی بنانے میں مدد کی۔ کمال گاڑی میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا مگر وہ ضرور بچ نکلا ہوگا۔ 12 برس کا ہے، بڑا ہوشیار ہے، اپنے باپ کی طرح۔ اس کا باپ سور۔ تمہاری حالت بالکل بگڑ چکی ہے۔ تانگا اب ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ہچکولے کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ جھٹپٹے کا وقت تھا اور چاروں طرف پھیلا ہوا اپولوں کا دھواں آنکھوں کو لگ رہا تھا۔ علی نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھا اور اندھیرے میں اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ میں سویا بھی نہیں، پھر اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر تھوڑی دیر میں گہری نیند سو گیا۔ بانو اسے گرنے سے بچانے کے لیے دونوں بازوؤں میں بچے کی طرح سمیٹے بیٹھی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ تازہ پھونس کی بنی ہوئی نیچی سی چھت والی جھونپڑی میں کھاٹ پر پڑا تھا۔ جھونپڑی صاف ستھری اور تازہ لپی ہوئی تھی اور صبح کی نرم دھوپ دروازے کے راستے اندر آ رہی تھی۔ اس نے دماغ پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کی، پھر کوہنیوں کے بل اٹھا اور دوبارہ غش کھا کر کھا گیا۔ دوسری بار جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ ڈھل رہی تھی اور بانو جھونپڑی میں کام کرتی ہوئی چل پھر رہی تھی۔ اسے ہوش میں پا کر وہ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نے ابھی ابھی تمہیں دودھ پلایا ہے۔ دودھ؟ شکر ہے تمہاری جان بچ گئی۔
پہلے 3 روز تک کوئی امید نہ تھی. کیا ہوا تھا؟ بات کرنے کے لیے اسے جو طاقت صرف کرنا پڑ رہی تھی اس سے اسے اپنی نکاہت کا اندازہ ہوا. بخار. کتنے روز؟ آج 6واں دن ہے. اتنے دن تم؟ ہاں، بانو ہنسی. پہلے 3 روز کام پر نہیں گئی تھی، اب کام پر جاتی ہوں. نور دین بھی آتا ہے. میں صرف اسٹیشن نہیں جا سکی، آج میں نے صفائی کی ہے، فرش لیپا ہے. علی نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی طاقت پھر ختم ہوگی. رفتہ رفتہ اس کی حالت سنبھلنا شروع ہوئی. پہلے چند روز وہ صرف اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا، پھر کھاٹ کو پکڑ کر کھڑا ہونے لگا. پھر اس نے دیواروں کا سہارا لے کر چلنا شروع کیا. بانو اس کا کھانا تیار کر کر کام پر جاتی، شام کو واپس آ کر پھر کھانا بناتی اور جھونپڑی کی صفائی کرتی اور اسے فرش پہ چیزیں بکھیرنے پر بچوں کی طرح جھڑکتی. پھر اسے لٹا کر زمین پر بیٹھ جاتی اور خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہتی. کبھی کبھی نور دین بھی آ جاتا تو وہ باتیں کرنے لگتے. بانو ہمیشہ زمین پر سوتی. جب وہ پہلی بار بغیر سہارے کے چل کر کوٹری سے باہر نکلا تو خوشی سے بازو پھیلا کر اس نے ہوا میں لمبا سانس لیا. شام پڑ رہی تھی. جھونپڑی کی دیوار سے پشت لگا کر ساتھ ساتھ بیٹھے وہ اور بانو دیر تک باتیں کرتے رہے. اب ہر طرف سناٹا بڑھ رہا تھا. آس پاس کی جھونپڑیوں میں کہیں کہیں دیے جل رہے تھے. ان سے پرے ایک کتا لگاتار بھونک رہا تھا. یہ موسم خزاں کی شفاف اور خنک رات تھی. چاند کے گرد آسمان سبز رنگ کا تھا اور ہوا لحظہ بہ لحظہ لطیف تر ہوتی جا رہی تھی. مجھے اپنی کہانی سناؤ، علی نے کہا. بانو اٹھی اور اندر سے ایک موٹا کپڑا لے آئی جسے اس نے علی کی ٹانگوں پر ڈال دیا. پھر اس نے آنکھیں سکیڑ کر آسمان کی طرف دیکھا. رات کے سیاہ اور خاموش پرندے چاند کے سامنے سے گزر رہے تھے. یکساں اداس آواز میں اس نے اپنی کہانی بیان کی. میری سیدھی سادی کہانی ہے. تمہیں کیا ملے گا؟ ناگپور کے پاس ایک گاؤں میں جس کا نام کلیان پور تھا، میں وہاں پیدا ہوئی. اس نام کا پنجاب میں ایک شہر بھی ہے. میرا نام شیلا تھا. ہم گاؤں کے اچھوت تھے، مذہب عیسائی. انگریز جو سب کے حاکم تھے وہ بھی عیسائی تھی. پتہ نہیں ہم اچھوت کیوں تھے، یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی. لیکن ہم ان کے نزدیک بھی نہ جا سکتے تھے. انگریزوں کے نہیں، گاؤں والوں کے، چھوٹے بڑے سب کے نزدیک بس ہم ہی نہ جا سکتے تھے. اگر ہم غلطی سے کسی کے ساتھ چھو جاتے تو ہمیں اس کی سزا ملتی. لیکن سزا اس سے بھی ملتی کہ جب تک وہ نہا دھو نہ لیتا گھر نہ جا سکتا، اور جس کو چھو لیتا وہ برشٹ ہو جاتا. چنانچہ ہماری ناپاکی متعدی بیماری کی طرح تھی. مزہ اس وقت آتا جب ہم سردیوں کی صبحوں کو لالو کے انتظار میں چھپ کر بیٹھ جاتے اور دبو باؤں نکل کر اسے چھو لیتے اور شور مچاتے ہوئے بھاگ جاتے. وہ گاؤں کا مسلمان دکاندار تھا اور نرا احمق اور لنگڑا ہونے کی وجہ سے بھاگ بھی نہ سکتا تھا. اب سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا کہ لالو برشٹ ہو گیا. پھر کیا تھا جناب، اب کوئی ہندو گاہک اس کی دکان کے پاس بھی نہ پھٹکے گا. وہ ہمیں گالیاں دیتا ہوا ندی کی طرف چلا جاتا اور کانپتا ہوا واپس آتا. ہم دور کھڑے ہو کر دیکھتے اور خوشی سے تالیاں بجاتے. ہمیں پتا تھا کہ یہ بات مستقل مذاق بن چکی تھی، چنانچہ ہمیں اس کی سزا نہ ملے گی. کبھی کبھی برشٹ ہو جانے پر لالو خاموشی سے ہاتھ باندھ کر گلی کے درمیان کھڑا ہو جاتا. خدا کے لیے شور نہ کرو کتو، آج بڑی سردی ہے، میں مر جاؤں گا، وہ کہتا. پھر دکان کھول کر ہمیں تھوڑا تھوڑا گڑ دیتا. اب اچھے لوگوں کی طرح چپ چاپ چلے جاؤ کتے کے بچوں، شاباش، وہ کہتا. ہم خاموشی سے چلے آتے. اس طرح سے وہ ہماری اوپر کی آمدنی کا مستقل ذریعہ بن گیا. ہم گلیوں کی صفائی کا کام کرتے تھے اور گاؤں والوں کی مشترکہ جائیداد تھے. گھروں کے اندر ہم بس مویشیوں کے احاطے تک جا سکتے تھے. گوبر اٹھانے کے لیے دودھ دینے والے جانوروں کو چھونے کی اجازت نہ تھی. ہمارے برتن الگ تھے جن میں ہمیں اناج اور دوسری اجناس دی جاتی، اور ہمارا گھر گاؤں کے باہر جوہڑ کے کنارے تھا. آس پاس اور کوئی بھی گھر نہ تھا. کھیتی باڑی کرنے کی ہمیں اجازت نہ تھی. جو ہی ہم لوگ ہوش سنبھالتے گلیوں کی صفائی کے کام پر لگا دیے جاتے. میں ہوش سنبھالنے سے کچھ پہلے ہی کام پر لگ گئی. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. میرا ایک بھائی تھا جو ماں باپ کے ساتھ کام پر جایا کرتا تھا. میں بہت چھوٹی تھی مگر میرا یہ بھائی بڑا عجیب تھا. مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر باپ کے ساتھ لڑتا رہتا تھا. شاید وہ کام چور تھا. ہر روز میرا باپ گھسیٹ کر اسے گھر سے نکالتا اور جھاڑو سے مارتا ہوا کام پر لے جاتا. لیکن وہ بڑا ذہین تھا.
اسے 100 تک کی گنتی فر یاد تھی جو میرے ماں باپ میں سے کسی کو نہ آتی تھی، اور کھیتی باڑی ہمارا کام نہ تھا، پر اسے ہر فصل کے بیجنے کاٹنے کے طریقے اور ان کے موسم یاد تھے، اور صرف 7 دن کی بوئی ہوئی فصل کو دور سے دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ کون سی فصل کا کھیت ہے۔ اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں تھی جن میں وہ گاؤں کے لڑکوں میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا۔ خیر ایک دن کیا ہوا کہ میرے باپ نے اسے خوب پیٹا اور وہ روتا روتا اور گالیاں دیتا ہوا سو گیا۔ رات کا جانے کیا وقت جب اس نے اٹھ کر مجھے کمر پر لادا اور باہر نکل آیا۔ میں بہت نیند میں تھی، جب میری آنکھ کھلی میں نے اپنے آپ کو اس کی پشت پر پایا۔ وہ جوہر کے کنارے کنارے چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ رات بڑی سنسان تھی اور جوہر کے پانی میں ستاروں کا عکس پڑ رہا تھا۔ ایک جگہ پر رک کر اس نے مجھے اتار دیا۔ اب میں نہاؤں گا، اس نے کہا اور کپڑے اتار کر پانی میں کود پڑا۔ دیر تک ڈبکیاں لگانے کے بعد وہ باہر نکل آئے اور ننگ دھڑنگ میرے سامنے کھڑا ہو کر بولا، اب میں پاک ہوں، بتا۔ میری بالکل ہی نہ سمجھی کی عمر تھی، جو میری سمجھ میں آیا میں نے کہہ دیا، اور میں نے کہا نہیں۔ وہ خشمگین نظروں سے مجھے گھورتا ہوا دوبارہ خاموشی سے پانی میں اتر گیا اور خوب مٹی مل مل کر نہایا۔ پھر اس نے باہر آ کر نکل کر اپنا سوال دہرایا، اب میں پاک ہوں، بتا۔ مجھے پتا تھا وہ پاک نہیں ہے۔ میرے دوبارہ نہیں کہنے پر اس نے زور کا چانٹا میرے گال پر رسید کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ میرے کان سنسنانے لگے اور مجھے لگا جیسے اب میں عمر بھر کے لیے بحری ہو گئی ہوں، مگر اس وقت خوف کے مارے چیخ بھی میرے حلق سے نہ نکلی۔ اس نے خاموشی سے کپڑے پہنے اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے نزدیک پہنچ کر اس نے بڑے آدمیوں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھے اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب میں گنگا میں جا کر نہاؤں گا اور پڑھوں گا، مگر ایک نہ ایک دن میں ضرور واپس آؤں گا، یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں بہت چھوٹی تھی، لیکن اس رات اس نے جو کچھ کہا ایک ایک لفظ میرے ذہن میں موجود ہے۔ اس رات بڑی سردی اور سناٹا تھا۔ اب میں اس کی جگہ پر کام کرنے لگی تھی۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے، کوئی خاص واقعہ نہ ہوا، صرف میری ماں ایک سال ہیضے میں مر گئی۔ اب میں اور میرا باپ دونوں رہتے تھے اور میں سیانی ہو چلی تھی۔ ایک روز گاؤں کے ذمہ دار نے مجھے اپنے مہمان خانے میں بلایا اور باقی سب لوگوں کو باہر نکال دیا۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو کوئی گائے برشٹ ہوگی ہے، اب یہ مجھے جان سے مارنے والا ہے، لیکن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا، ارے پگلی عورتوں کے ساتھ سونے سے بھی کوئی برشٹ ہوتا ہے۔ میں اس وقت 12 برس کی تھی، شام کو خوش وہاں سے لوٹ آئی۔ اب میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ مجھے پتا چلا کہ یہ ایک عام فہم بڑے بڑے قاعدے کی بات تھی، اور وہ شخص برا آدمی نہ تھا، موٹے جسم کا تندرست بڈھا تھا اور خوش مزاج تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مزدوری کیے بغیر مجھے اچھا کھانے کو اور پہننے کو مل جاتا، اور اس میں آرام میں تھی میں۔ صرف کبھی کبھی جب وہ میرے اوپر سوار ہو کر پاگلوں کی طرح کودنے لگتا تو مجھے خطرہ ہوتا کہ اب میں کچل کر مر جاؤں گی۔ یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ اس نے مجھے ایک اور شخص کے سپرد کر دیا۔ یہ شخص بھی ذمہ دار تھا اور عمر میں ذرا کم تھا، پر اسے بڑا ہی گندا پسینہ آتا تھا۔ بھائی کیا بدبودار شخص تھا، اس کے ساتھ لگنے سے میرا بدن بھی خراب ہو جاتا اور مجھے کئی بار نہانا پڑتا۔ اس کے بعد جس آدمی کے پاس میں رہی وہ بڈھا اور بالکل نکما آدمی تھا اور کسی کام کے لائق نہ تھا۔ میں نے تیسرے دن اس کی داڑھی نوچ ڈالی، جس پر اس نے مجھے پکڑ کر خوب مارا۔ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا۔ اسی اثنا میں میرا باپ بڑھاپے سے مر گیا۔ اس کے چند روز بعد مدن کہیں سے آن وارد ہوا۔ یہ میرا بھائی تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ ایک تو میں اکیلی تھی، دوسرے گاؤں کے لوگوں سے بالکل اکتا چکی تھی، اور پھر وہ میرا بھائی تھا۔ جب اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا تو میں خوشی اس کے ہمراہ ہو کر جانے کو تیار ہوگی۔ ایک روز شام کے وقت چپکے سے ہم نے گاؤں چھوڑ دیا۔ اس وقت جب ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے پرے جا رہے تھے اور پیچھے گاؤں کی دیواریں اندھیرے میں غائب ہوتی جا رہی تھی، تو ایک بار بھی میرے دل میں خیال نہ آیا کہ اب میں کبھی لوٹ کر یہاں نہ آؤں گی۔ کیسی عجیب بات ہے، اس گاؤں میں پیدا ہوئی تھی اور وہ وہاں میرا گھر تھا۔ راستے میں مدن نے بتایا کہ وہ 6 برس تک اسکول میں پڑھتا رہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اس نے کئی کتابیں پڑھی تھی جو اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی، اور یہ کہ اب وہ ایک بے حد اہم کام میں مصروف تھا، اور اس کے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے جانتے تھے کہ وہ اچھوت ہے، مگر کوئی اعتراض نہ کرتے تھے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ 2 روز تک ہم جنوب کی طرف سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے۔
وہاں میں نے اس کے ساتھیوں کو دیکھا، وہ عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، نوجوان اور خطرناک۔ کافی دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ دہشت پسندوں کا گروہ تھا جو زیادہ تر ریل گاڑیوں کو بارود سے اڑانے اور ڈاکخانوں کے تار کاٹنے کا کام کرتا تھا۔ یہ معلوم کر مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ مدن میرے لیے چھوٹے موٹے دیوتا کا درجہ رکھتا تھا، پر اب کیا جا سکتا تھا؟ یہ جگہ بہرحال گاؤں سے زیادہ دلچسپ تھی۔ اب ہماری زندگی خانہ بدوشوں کی طرح تھی، چند روز یہاں چند روز وہاں، ہم مستقل گاؤں گھومتے تھے اور رات کے اندھیرے میں سفر کرتے تھے۔ وہ لوگ دن بھر اپنے ہتھیار صاف کرتے رہتے، رات کے لیے سکیمیں بناتے یا سوئے رہتے۔ وہ بڑے خطرناک طریقے پر بات کرتے تھے، کبھی کبھی بحث کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے۔ اکثر وہ رات بھر باہر رہتے اور سحری کے وقت بھوکے اور بدحال ہو کر لوٹتے۔ پولیس ہر وقت ہمارے پیچھے لگی رہتی اور کبھی کبھی ہمیں نہایت عجلت میں کسی جگہ سے بھاگنا پڑتا۔ مجھ کو وہ کسی بات سے آگاہ نہ کرتے، صرف حکم دیتے۔ میں دل میں ان سے حسد کرنے لگی تھی اور میرا جی کرتا تھا کہ کسی روز میں بھی ان کے ساتھ جا کر وہ سب کچھ کر کے دکھاؤں جو وہ کرتے تھے، اور مجھے علم تھا کہ میں وہ سب کر سکتی تھی، مگر مجھے کبھی موقع نہ ملا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کی مہم کے بعد جب وہ لوٹتے تو ایک آدھا آدمی ان میں سے کم ہوتا۔ مجھ کو وہ کچھ نہ بتاتے تھے، مگر مجھے پتا چل جاتا کہ وہ پکڑا گیا یا مارا جا چکا ہے۔ یہ کاروبار ہی ایسا تھا، تم جانتے ہو، زندگی، موت، خطرہ، ان وقتوں میں یہ چیزیں معمول بن گئی تھیں۔ مجھے کبھی پتا نہ چل سکا کہ کن لوگوں کی خاطر یہ گروہ کام کر رہا تھا، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا کہ چند روز کے بعد کام ہونے والے کی جگہ کوئی اور آ کر لے لیتا اور کوئی محسوس بھی نہ کرتا۔ مجھے مدن کا بڑا خطرہ رہتا۔ اسی زمانے میں ایک شخص ہمارے ساتھ آ کر رہا، وہ بڑا عجیب تھا، بہت کم وہ ان لوگوں کے ساتھ باہر کا کام پر جاتا، صرف بیٹھا ہوا بحث کیا کرتا۔ میری اس کی دوستی ہوگی۔ وہ ان سب میں دلکش اور پرامن تھا۔ وہ پہلا شخص تھا گاؤں چھوڑنے کے بعد میں جس کے ساتھ سوئی، اور وہ پہلا ہی شخص تھا جس کے ساتھ مجھے دل سے محبت ہوئی۔ گو چند روز بعد وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن مجھے اب تک یاد ہے، پہلا شخص جسے ہم دل سے پیار کرتے ہیں ہم کبھی نہیں بھولتے۔ بعد میں آنے والے سب لوگوں میں اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تم بالکل اس کی طرح چلتے ہو۔ اس کے جانے کے چند مہینے کے بعد ایک روز جب میں اکیلی اندھیرے میں بیٹھی تھی اور سب لوگ باہر جا چکے تھے، تو اچانک مجھے ایک بڑا خوفناک خیال آیا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے بچہ جننے کے قابل نہیں رہی۔ اسی رات میں بڑے زور سے، بڑے دکھ کے ساتھ روتی رہی، اور پہلی بار گاؤں کے ان سب لوگوں کو کوسا جن کے ساتھ میں رہ چکی تھی۔ اس وقت میں 15 برس کی تھی، یوں سوچو تو ہنسی آتی ہے۔ پھر وہ ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ایک روز مدن واپس نہ آیا، وہ کبھی واپس نہ آیا۔ میں تھوڑا سا روئی، پھر ٹھیک ہوگی، کیا ہو سکتا تھا؟ اس حادثے کے لیے میں بڑے عرصے سے تیار تھی۔ چند مہینے اسی طرح گزر گئے، میں نے زیادہ مضبوطی سے اپنے آپ کو گروہ کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ پھر ایک شخص ٹھاکر میرے ساتھ آ کر رہا۔ اس نے ایک روز مجھ سے کہا، تم ہندو ہو جو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا۔ پھر انہوں نے خود ہی کسی طریقے سے، جو اب مجھے یاد نہیں رہا، مجھے ہندو کیا اور میری شادی کر دی۔ مجھے اس سے دلچسپی نہ تھی، مگر اس بات سے مجھے بڑی عجیب سی خوشی ہوئی کہ عمر میں پہلی بار باقاعدہ میری شادی ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے سے بعد وہ بھی مارا گیا۔ اب گروہ ٹوٹنا شروع ہوا، وہ لوگ اپنی جانوں سے کھیرے تھے، میری کون پرواہ کرتا۔ کچھ مارے گئے، کچھ پکڑ لیے گئے، حتیٰ کہ ایک روز میں اکیلی رہ گئی۔ شیلا ٹھاکر میرا نام تھا۔ اس کے بعد کوئی خاص بات نہ ہوئی، تمہیں پتہ ہی تو ہے۔ میں وہاں آ گئی جہاں تم نے مجھے دیکھا، مگر میں تم سے کئی برس پیشتر وہاں پہنچی اور کپڑے کے کارخانے میں کام شروع کیا۔ وہیں پر میں لال سے ملی، جو کارخانے میں ٹائم کیپر تھا۔ وہ بڑا مہربان اور نرم دل آدمی تھا۔ مجھے کارخانے کے کام کی عادت نہ تھی، اس لیے میں اکثر دیر سے پہنچتی، لیکن وہ کبھی میرا ٹائم نہ کاٹتا اور میرے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا۔ چونکہ میں اکیلی تھی، وہ کبھی کبھار میری خیریت پوچھنے کے لیے گھر بھی آ نکلتا۔ رفتہ رفتہ ہم اکٹھے رہنے لگے۔ وہ بڑے اچھے دل کا آدمی تھا۔ یہ اس کی مہربانی تھی کہ ایک روز اس نے کہا، تم مسلمان ہو جو اور میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس طرح ٹھیک نہیں، میں نے کہا، مجھے کچھ پتا نہیں، بس میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے مسلمان کیا، میرا نام بانو رکھا اور ہمارا نکاح ہو گیا۔
اس کے بعد 2 خاص واقعے ہوئے. ایک تو یہ کہ مجھے اس سے واقعی محبت ہوگی اور میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق سوچنا اور اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا. دوسرا واقعہ یہ کہ کمال پیدا ہوا. اس کی پیدائش سے کئی مہینے پیشتر جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں خوشی کے مارے بے حال ہوگی اور میں نے لال کے اور ساری دنیا کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے. اس کی پیدائش کے 2 سال بعد لال ایک دوسری عورت کے ساتھ جا کر رہنے لگا. اب بھی وہ کبھی کبھی میرے پاس آتا تھا اور جب بھی وہ آتا میں خوشی سے اس کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ میں نے اس سے مل کر بڑی راحت پائی تھی اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی. اور وہ ابھی تک اسی طرح معصوم اور صاف دل کا تھا. لیکن سوال مہربانی اور نرم دل کا نہیں، سوال یہ کہ مرد ایک عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے یا کہ نہیں. اور میرا خیال ہے کہ نہیں رہ سکتا. میں نے اسے معاف کر دیا تھا. آہستہ آہستہ اس نے مجھے بالکل چھوڑ دیا. اب میں نے پھر کام شروع کر دیا. ہر روز میری اس کی کارخانے کے دروازے پر ملاقات ہوتی اور وہ ہنس کر میرا حال پوچھتا اور میں بھی ہنس کر جواب دے دیتی. میں الگ رہتی تھی اور خود محنت کر کے کھاتی تھی. میں کیوں ناراض ہوتی؟ جب تم آئے تو میں اکیلی رہ رہی تھی. ایک روز تمہیں پیچھے سے چلتے ہوئے دیکھ کر چونک پڑی. تمہاری چال ہزاروں آدمیوں میں سے میں پہچان لیتی ہوں. پر چھوڑو، یہ بیکار قصہ ہے. اس کے بعد یونین اور ہڑتالیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تمہیں تو پتہ ہی ہے. کئی بار مجھے نکالا گیا مگر میں کسی نہ کسی طرح اسی شہر میں رہی اور کام کرتی رہی. پھر یہ ہندو اور مسلمان کا قصہ چل نکلا. مجھے اس سارے قصے سے کوئی دلچسپی نہ تھی مگر چونکہ میرا بچہ تھا اور وہ مسلمان تھا اسے لے کر ادھر آ جانا پڑا. رستے میں وہ بھی بچھڑ گیا. میری زندگی کی سیدھی سادی کہانی ہے. اس میں کوئی خاص بات نہیں. تم ابھی کمزور ہو. اتنی ٹھنڈک میں باہر مت بیٹھو. چلو اب اندر جھونپڑی کے وسط پہ کھڑے ہو کر علی نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی. وہ عورت جو اس سے 10 برس بڑی تھی. اس کا شفیق اور بے باک چہرہ تھا اور روشن آنکھیں تھی اور اس کا جسم ابھی ڈھلا نہیں تھا. وہ بلا کی عورت تھی. تم وہاں جاؤ. علی نے چارپائی کی طرف اشارہ کر کے کہا. بانو نے پسو پیش کرنی چاہی لیکن اس کی بھاری نگاہوں کے سامنے خاموشی سے جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی. علی سینے پر ہاتھ باندھے خالی خالی نظروں سے دیے کی لوگوں کو دیکھتا رہا. پھر کونے میں سے ایک رسی اٹھا کر جھونپڑی کے آر پار باندھنے لگا. جب باندھ چکا تو ایک موٹا کپڑا اس پر پھیلا دیا جس نے کوٹری کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کیا کرتے ہو یہ؟ بانو کی آواز آئی. علی خاموشی سے زمین پر اپنے لیے چادر بچھاتا رہا. پھر اس نے کہا کل سے میں نور دین کے ساتھ رہوں گا. اس رات اسے دیر تک پردے کے دوسری طرف عورت کے آہستہ آہستہ رونے کی آوازیں آتی رہیں. ناول اداس نسلیں، باب نمبر 49، چیپٹر نمبر 49۔ لاہور کے نواحی علاقے کی ایک قدیم 2 منزلہ کوٹھی تھی جس کا ایک حصہ آتشکدی کی نظر ہو چکا تھا۔ بجلی کا سلسلہ اسی زمانے سے منقطع تھا اور اس کے بڑے بڑے کمروں اور طویل برآمدوں میں سر شام تیل کے لیمپوں کی مدھم اداس روشنی پھیل جاتی تھی۔ اندر دیواروں پر سے تمام تصویریں اتار لی گئی تھی۔ جب تصویریں بھی اتاری نہیں گئی تھی تو وہ چاروں دیواروں پر لگی تھی اور ان میں قدیم اور موزز چہرے والے رائے بہادر اکیلے اور فیملی گروپوں میں نمایاں جگہ پر بیٹھے اور انگریز کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ غیر نمایاں جگہوں پر کھڑے تھے۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جن تصویروں میں وہ غیر نمایاں تھے انہی دیواروں پر نمایاں جگہ دے دی گئی تھی۔ اس دلچسپ ترتیب کو دیکھ کر اس طبقے کی ساری سماجی زندگی کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ پھر ہندوؤں کے ان گنت دیوتاؤں کی تصویروں کے رنگین پرنٹ تھے جنہیں بڑے سلیقے سے فریم کیا گیا تھا۔ یہ ساری بڑی پرسکون اور بے زر تصویریں تھیں جیسے پرانی خاندانی تصویریں ہوتی ہیں۔ یہ پرانے مکینوں کی تصویریں تھیں جنہوں نے گھر بنایا تھا مگر پھر نئے مکین وارد ہوئے اور انہوں نے ساری تصویریں اتارتے ہوئے بڑے تمسخر کے ساتھ سوچا کہ بھائی مکان بنا لینے سے آپ کوئی سدا کے مکین تھوڑا ہی ہو جاتے ہیں، اب آپ تشریف لے جائیے۔ فرنیچر جو بچا کچا رہ گیا تھا اسے چند کمروں میں ترتیب کے ساتھ لگا کر استعمال کے قابل بنا لیا گیا تھا۔ پھر بھی یہ عمدہ اور قیمتی فرنیچر تھا جس کی بناوٹ میں پرانے وقتوں کی ریزتی نفاست کی جھلک ملتی تھی۔ نشست کے کمرے میں کونے کی تپائی پر ٹیلی فون پڑا تھا جو عرصے سے خاموش تھا مگر کسی نہ کسی امید میں ہر روز جھاڑا پونجا جاتا تھا۔ کمروں کی آرائش کی طرف اس کے علاوہ اور کوئی توجہ نہ دی گئی تھی۔ اس سارے ہنگامے میں سب سے کم گزند پہنچا تھا کوٹھی کا باغ تھا۔ یہ شہتوت اور جامن کے اونچے اونچے پیڑوں والا وسیع و عریض باغ تھا جو نصف صدی پر پرانی آبیاری کی یاد دلاتا تھا۔ بڑے پیڑوں کے علاوہ 20 چھوٹے بڑے پھلوں اور پھولوں کے پودے تھے جو چاروں طرف نہایت سلیقے اور ترتیب سے اگائے گئے تھے۔
اور کوٹھی کو آرام دہ، خنک اور سایہ دار ماحول عطا کرتے تھے۔ سامنے 2 وسیع لان تھے جن کی گھاس اعلیٰ قسم کی تھی اور نفاست سے کاٹی گئی تھی۔ اندر کی طرف لان کے کنارے کنارے گلاب کے پودے تھے۔ باہر کی طرف کھٹے کی اونچی باڑ تھی جس میں جگہ جگہ چڑیوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے، جس کے پیچھے سے سڑک گزرتی تھی۔ سڑک پر سے گزرنے والوں اور لان پر بیٹھنے والوں کو ہر وقت کھٹے کے پتوں کی ہلکی ترش خوشبو آتی رہتی۔ چند مہینے کی رکھوالی اور محنت کے بعد، جس میں نئے کنبے کے ہر فرد نے برابر کا حصہ لیا تھا، باغ نکھر آیا، اور یہی ایک نظارہ تھا جو اس نئی جگہ پر ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ راحت بخش تھا۔ زمانہ ماضی میں باغبانوں کی ایک فوج تھی جو ہیڈ مالی کی نگرانی میں باغ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، اور مالک لوگ صرف کنجوں میں بیٹھ کر پڑھتے تھے یا سوتے تھے یا گھاس پر پارٹیاں منعقد کرتے تھے یا محض ٹہلتے تھے۔ یہاں ایک بوڑھا بیکار سا مالی ہاتھ لگا تھا، اور اس سے زیادہ کہ ان میں طاقت بھی نہ تھی۔ اس بات کو انہوں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا، چنانچہ خاموشی اور رضامندی کے ساتھ ان میں سے ہر ایک نے اٹھ کر باغ کو سنوارنے میں اپنی سی کوشش کی تھی۔ اور جب گھاس سرسبز اگ آئی اور گلابوں کے پودوں پر پھول آنے لگے اور باغوں کے رستے سیدھے اور صاف نکل آئے اور درختوں کے سائے گہرے ہو گئے، تو انہیں عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ مسرت کی کتنی مختلف کیفیتیں ہیں، نجمی نے سوچا تھا۔ اسی عام رضامندی اور خوشی کے ساتھ انہوں نے زندگی کی ہر چیز کو قبول کر لیا تھا۔ نجمی نے ایک کانوینٹ میں آرٹ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ مالی ضروریات کی وجہ سے کم اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی خاطر زیادہ۔ گو اس بات کا اس کے باپ روشن آغا کو علم نہ تھا۔ پرویز صوبائی حکومت میں اعلیٰ افسر تھا اور ایک پرانی اوپل گاڑی پر جو اس نے سرکار سے پیشگی روپے لے کر خریدی تھی، سکریٹریٹ جایا کرتا تھا۔ جو کچھ جمع پونجی وہ لوگ ساتھ لے کر چلے تھے، سرحد پار کرتے وقت کچھ افسروں نے، جو کہ دونوں حکومتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تھے، وہیں رکھوا لی تھی۔ جہاز آخر کار نہ مل سکا تھا اور انہوں نے گاڑی پر سفر کیا تھا۔ عرصے سے وہ راج منزل میں بجلی لگوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ راج منزل کوٹھی کا نام تھا۔ اس کا سارا جھگڑا تھا۔ خزاں کا موسم ابھی آیا نہ تھا، لیکن زمین اور آسمان کے رنگ مدھم پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ دنوں میں وہ شدید اداسی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا جو پت جھڑ کے خاتمے پر آتا ہے، اور رات کو چاند نکلتا تھا۔ کاتک کی چاندنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ سردی کی وجہ سے زیادہ دیر باہر نہیں رک سکتے تھے، اور باغ کے رستوں پر ٹہلتے ہوئے جگہ جگہ خشک پتوں کے ڈھیر ملتے تھے جنہیں باغبان دن بھر اکٹھا کرتا رہتا تھا۔ شوق رنگوں کا اور دل کی بے چینی کا زمانہ ختم ہوا۔ اب یہ گہرے غم اور گہری خوشی کا موسم تھا۔ ابھی کچھ روز میں جاڑے شروع ہو گئے تھے، جب یہ تمام جذبے بھی ختم ہو جائیں گے اور صرف سردی اور حرارت کا احساس رہ جائے گا۔ بدلتے ہوئے موسم میں کیسا جادو تھا، جیسے جوان عورت محبت کرتی ہے۔ پرویز دیر سے سامنے والے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ دفتر سے واپس آ کر اس نے چائے پی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے روشن آغا کے کمرے میں گیا تھا۔ اب اندھیرا بڑھ رہا تھا، ہوا میں خنکی آ چلی تھی۔ وہ چلتے چلتے دروازے کے پاس رکا اور اندر سے کوٹ اٹھا کر پھر برآمدے میں نکل آیا۔ اندر روشن آغا بستر مرگ پر تھے۔ آج 7واں روز تھا۔ لمبا چکر کاٹ کر وہ عمارت کے پچھلی طرف جا نکلا۔ اس برآمدے میں چراغ نہیں جلا تھا، کئی دن سے صفائی بھی نہیں کی گئی تھی۔ اس نے کنکروں پہ سے گزرتے ہوئے سوچا، اس طرف گھاس اور خود رو جھاڑیاں بے تحاشا ہی تھی۔ باغ کے اس حصے کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی تھی۔ اس چھوٹے سے بے ترتیب جنگل پر سرے شام تاریکی اتر آتی تھی جو برآمدے تک پھیل جاتی تھی، اور کسی رات کو گیدڑ ادھر ادھر سے جمع ہو کر شور مچایا کرتے تھے۔ برآمدے کی ٹوٹی پھوٹی سیاہ کائی جمی سیڑھیاں جو اس جنگل میں اترتی تھی، نجمی کی پسندیدہ جائے نشست تھی۔ پرویز کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ بھیا کچھ ہوا؟ اس نے پوچھا۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو، پرویز نے اعصابی لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ آگے کوٹھی کا جلا ہوا حصہ شروع ہوتا تھا۔ وہ وہاں سے ہوتا ہوا پھر سامنے والے حصے میں نکل آیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اوپر کی منزل میں روشن آغا کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ عذرا اس کی طرف پشت کیے کھڑی شال درست کر رہی تھی۔ روشن آغا نے کمزور آواز میں کچھ پوچھا۔ آئے تھے؟ آپ سو رہے تھے بابا، عذرا نے کہا، جھک کر چادر درست کی اور باہر نکل آئی۔ روشن آغا تمہارا پوچھ رہے تھے، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے کو جا رہی ہوں، اس نے پرویز سے کہا اور اطمینان سے چلتی ہوئی گیلری میں غائب ہوگی۔ پرویز نے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا، رکا، پھر باہر نکل کر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ نیچے آ کر اس نے نجمی کے کمرے
سے اس کا کوٹ اٹھایا اور اس کے پاس سیڑھیوں پر جا بیٹھا۔ کوٹ پہن لو، سردی ہو رہی ہے۔ چاند کی روشنی برآمدے کے ایک حصے پر پڑ رہی تھی۔ ان کے سامنے لمبی گھاس تاریکی میں سرسرا رہی تھی۔ پرویز نے کوٹ کا کالر کھڑا کر لیا۔ روشن آغا کو علم ہو گیا ہے تمہارے کانوینٹ جانے کا، عذرا بتا رہی تھی۔ نجمی نے سہم کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ نجمی روشن آغا تکلیف میں ہیں بھیا، ابھی پھر انہوں نے میرے متعلق دریافت کیا، میں سمجھتا ہوں وہ ہر وقت انتظار میں ہیں۔ آج 7 روز سے وہ جانکنی کی حالت میں ہے، مگر پورے ہوش و حواس میں ہے اور انتظار کر رہے ہیں۔ آج آخری آرڈننس جاری ہے۔ مکانوں کے نام قطعی نہیں بدلے جا سکتے، میں انہیں کیا بتاؤں، کیا فائدہ ہوگا، آخر عجیب ضد ہے، ان کی خواہش ہے، عجیب پاگل خواہش ہے، پرویز نے چڑ کر کہا۔ آج تک اپنے باپ کے متعلق اس نے اس لہجے میں بات نہ کی تھی۔ نجمی نے دوبارہ اندھیرے میں اس کی طرف دیکھا۔ نجمی بھیا، اس نے محسوس کیا کہ وہ دونوں ایک بے حد پرہول اور مصنوعی سطح پر ایک دوسرے سے مخاطب تھے۔ پھر اس میں فائدہ ہے، ہم کیوں نہ ان سے کہہ دیں کیا کہ نام بدل دیا گیا ہے۔ وہ یکلخ خاموش ہو گیا۔ خاموشی کے اس مختصر وقفے کو دونوں نے جی کڑا کر کے برداشت کیا۔ لیکن پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اتنا وقت کہاں ہے، وہ اسی خبر کے انتظار میں ہیں۔ کسی زبردست خواہش کے پورا ہونے کے انتظار میں انسان کچھ عرصے تک موت کو بھی ٹال سکتا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ نجمی نے لرز کر اسے دیکھا، مگر اس نے بات جاری رکھی۔ اور پھر کب تک یوں چلے گا، تمہیں پتا ہے عذرا آپا، مگر وہ اس وقت وہاں نہیں ہے، تم چاہو تو جا کر۔ نہیں بھیا آپ، نجمی نے کمزور آواز میں کہا۔ پرویز نے انتہائی بدمزگی سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوپر کی منزل میں وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ روشن آغا آنکھیں کھولے سیدھے لیٹے تھے۔ ان کا چہرہ بستر کی چادر کی طرح سفید تھا۔ انہوں نے پرویز کی طرف دیکھا اور رہی سہی جان ان کی آنکھوں میں سمٹ آئی۔ پرویز نے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ کر ان کا مردہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بابا، عرضداشت منظور ہو کر آ گئی ہے، یہ اب روشن محل ہے۔ روشن آغا کے بے روح چہرے پر سرخی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کچھ کہا مگر صرف ہونٹ ہلے، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ پرویز کا خیال ٹھیک نکلا۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے گہری نظروں سے مرتے ہوئے شخص کو دیکھا جو کہ اس کا باپ تھا اور جس کی آخری جدوجہد ختم ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں بیٹھے بیٹھے نجمی نے پرویز کی تیز تیز سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف جانے کی آواز سنی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب عذرا لوٹی تو روشن آغا مر چکے تھے۔ حسین نے جو لہجہ ان کی پٹی سے لگ کر بیٹھا رہتا تھا اسے ساری بات بتائی۔ اس نے دیوانوں کی طرح مردہ جسم کو جھنجھوڑا اور چند بے سود آوازیں دینے کے بعد آندھی کی طرح پرویز کی تلاش میں نکلی۔ پرویز اسے کہیں بھی نہ ملا، صرف نجمی ملی جو پچھواڑے کی سیڑھیوں پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ واپس جانے سے پہلے عذرا نے صرف اتنا کہا، تم جو اتنے اعلیٰ دماغ ہو، اتنی کمینگی کے اہل ہو۔ وہ اب سب نشست کے کمرے میں جمع تھے سوائے عذرا کے جو لاش کے قریب بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی تھی، اور حسین جو اپنے مالک کی موت پر اونچے سروں میں رو رہا تھا۔ نجمی اسکول کے بچوں کو لے کر شہر کے ایک بڑے کلب میں گئی تھی جہاں بے گھر مہاجرین کی مدد کے سلسلے میں انہیں ایک ڈرامہ کرنا تھا۔ اسکول کی سٹیج اس تقریب کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ اصل پروگرام کے بعد چیریٹی بال منعقد کیا جانے والا تھا۔ جب وہ وہاں سے لوٹی تو پہلے عمران اور پھر دوسرے لوگوں نے تقریب کے سلسلے میں چند رسمی سوالات کیے جن کا اس نے عجیب اکھڑے اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ یہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے اور پرویز اور اس کی بیوی کا انتظار کرنے لگے جو اسی کلب میں مدعو تھے۔ اگلے روز صبح سویرے نجمی لباس تبدیل کر کے سیدھی ناشتے کی میز پر آئی اور بغیر بات کیے کھانے لگی۔ اس کا چہرہ بہت زرد تھا، سب پر غیر معمولی خاموشی طاری رہی۔ پھر آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئی۔ عمران عذرا کو نئے ہمسایوں کے متعلق بتانے لگا۔ سامنے ان کی ماں بیٹھی تھی، ساتھ نجمی جو اپنے آپ کو مشکل سے سنبھالے ہوئی تھی۔ پرویز ڈریسنگ گاؤن لپیٹتا ہوا بھی آن کر بیٹھا تھا اور عذرا کو چائے بنانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نجمی نے توست کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا اور ساتھ اس کی چیخ نکل گئی۔ لقمہ پلیٹ میں آن گرا۔ ممی، اس نے میری بے عزتی کی ہے، وہ تقریباً رو کر بولی۔ کس نے کیا ہوا؟ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ کرسی پیچھے دھکیل کر معذرت کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔
3 روز تک اس کا کھانا کمرے میں جاتا رہا۔ اس کی ماں اسے دیکھنے کو صرف ایک بار گئی، اس کے علاوہ گھر کا ہر فرد کئی بار اس کی خیریت دریافت کرنے کو گیا۔ اس نے سب کو یقین دلانا چاہا کہ کوئی قیامت نہیں آ گئی، بس ذرا طبیعت اوب ہوگی ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ آخر تنگ آ کر اس نے سب کو آنے سے منع کر دیا۔ گھر بھر میں بہرحال سخت تشویش پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے کمرے کا لیمپ بھی بہت شام پڑنے پر جلا کرتا تھا۔ ہوا کیا تھا، اس نے لیٹے لیٹے سوچا، یہی کہ اتنے عرصے بعد وہ ملا اور بڑے اخلاق سے کھڑا باتیں کرتا رہا، بڑے معمولی روزمرہ کے انداز میں، ہاتھ میں گلاس تھمے، اسی طرح دلکش اور پر اسرار۔ پھر اس نے بڑے ادب سے رخصت لی اور چلا گیا۔ لیکن اس نے جو کہا اور اس کا وہ کمینے پن کا رویہ، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ کمرے میں تقریباً گھپ اندھیرا تھا، سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بستر پر سے شال اٹھا کر کندھوں پر ڈالی اور ہاتھ پر ٹھوڈی ٹکا کر باغ کے اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ ہیلو نجمی بیگم، وہ یکلخت کہیں سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ مسعود، ارے ہیلو، تم شہر میں ہو اور ہمیں خبر ہی نہیں؟ جی ہاں، کہیے کیسی گزر رہی ہے؟ مزے میں ہے، مگر کم از کم تم ہی مل لیتے۔ وہ دراصل ادھر کچھ عرصے سے کافی مصروفیت رہی۔ وہ ہنسا، بے حد ہو گئی۔ کہیے آب و ہوا راس آئی نئی جگہ کی؟ ہاں بھائی، گزر رہی ہے۔ آپ کے اسکول کا پروگرام بڑا دلچسپ رہا۔ اسے دھچکا سا لگا، لیکن بشاشت سے بولی، اچھا، شکریہ، تم تو بڑے باخبر آدمی ہو نا۔ وہ دوبارہ ہنسا۔ پرویز صاحب نے بتایا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ ان سے ایک آدھ بار یہیں پر ملاقات ہوئی۔ بجلی کے محکمے کے ہاتھوں خاصے نالا تھے۔ ابھی ہم اندھیرے میں ہی ہیں، نجمی نے خوش دلی سے کہا۔ اور وہ آپ کے ہاں ایک تقریب ہوا کرتی تھی، نجمی بیگم، سنا تھا۔ پرویز کب بن رہے ہیں روشن آگا؟ ہمیں مدعو کرنا مت بھولیے گا۔ ارے نہیں بھائی، آنسو اس کے گلے میں آ کر اٹک گئے۔ وہ خاموش کھڑا گلاس میں سے زرد رنگ کا مشروب پیتا رہا، پھر اس نے بڑے ادب سے جھک کر رخصت لی۔ آپ سے تو اب ملاقات ہوتی رہے گی۔ ابھی بھی ایک بہت پرانے دوست کی جھلک دکھائی دے رہی تھی اس مجمع میں، بیشتر اس کے کہ وہ پھر غائب ہو جائے۔ گو آپ بھی بڑی پرانی دوست ہیں۔ خدا حافظ۔ آپ لعنت ہو، نجمی نے دل میں کہا۔ رقص شروع ہونے پر وہ اپنے کونے میں بڑے مطمئن، بڑے خوش فہم انداز میں کھڑی رہی، جیسے کہ اسے کسی بات کا، کسی واقعے کا انتظار نہ تھا۔ سامنے مسعود ایک نوجوان عورت کے ساتھ ناچ رہا تھا اور ہنس رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ اچھا ناچ لیتی ہے، نجمی نے بے دہانی سے سوچا۔ پھر وہ ناچتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے۔ مسعود نے ایک مختصر لمحے کے لیے بڑی گہرائی، بڑے تن سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یہ ساری تیاری اس نے ایک لمحے کے لیے ہی کی تھی۔ براوو، اس نے سرگوشی میں کہا اور گزر گیا۔ نجمی نے دہل کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہو سکتا ہے اس کی وہ چھچلتی ہوئی نگاہ اس کے لیے مخصوص نہ ہو اور جو کچھ اس نے کہا محض اپنی رقص کی ساتھی سے کہا ہو۔ اس نے سوچنا چاہا، لیکن وہ کسی کا انتظار کیے بغیر تیر کی طرح باہر نکل آئی۔ 3 دن اور یہ مختصر سا منظر اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ خدایا، اس نے کھڑکی بند کر دی۔ اب گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ 27 برس، اس نے دفتن سوچا، چند مہینے میں 28 برس ہو جائیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ سارا وقت، سارا عظیم الشان وقت بیکار میں گزر گیا۔ میری ساری تعلیم، تربیت، زندگی کی اعلیٰ اقدار جن میں یقین کرنا مجھ کو سکھایا گیا، اعلیٰ دماغ، اعلیٰ زندگی، ان ساری باتوں کے باوجود آج میں اس جگہ پر آ گئی ہوں جہاں ان سب سے الگ ہو کر اپنے متعلق سوچ رہی ہوں۔ شاید میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ آج سے 28 برس کے بعد میں کیسی لگوں گی؟ مجھے کیا غرض، کسی کو کیا غرض؟ خزاں کا موسم بھی گزر گیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ بہت سی زندگی میرے قریب سے تیزی کے ساتھ گزر گئی ہے۔ سارے گیت پرانے ہو گئے، ساری چیزیں اتنی قدیم، اتنی کہنا سال ہیں میرے سمیت۔ لیکن اگر میں سمجھوں کہ میں وقت سے الگ تھلگ ایک مکمل اور خود مختار اکائی کی طرح سے بیٹھی رہی تو یہ سراسر غلط ہے۔ زندگی میرے اندر سے گزری ہے، میرے سر میں سے، میرے سینے میں سے، میرے پیٹ میں سے، میری ٹانگوں میں سے، اور وقت کے نشان میرے اوپر موجود ہیں، آثار قدیمہ میرے چہرے پر، چھاتی پر، پیٹ پر، ٹانگوں پر۔ میں نے دیکھا ہے، اب میں کیا کرنے والی ہوں؟ کیا؟ اس نے ایک ایک کر کر سارے کپڑے اتار کر فرش پر گرا دیے اور اندھیرے میں کرسی کا سہارا لیے کھڑی رہی۔ باہر تاریک گیلری میں سے کوئی گزرا، اندر اس نے صرف
پاؤں کی چاپ سنی، کسی کی موجودگی کو محسوس نہ کیا۔ وہاں صرف وہ موجود تھی اپنے وجود کے ساتھ، اپنے سارے احساس، سارے ادراک، ساری عمر کے ساتھ۔ اس نے اندھیرے میں ہاتھ پھیلایا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی، حتیٰ کہ اسے سجائی دینے لگا۔ اس کی ٹانگیں، کمر، چھاتی، بازو ایک مبہم اور بے تکا، بے حیت، ہیولا، بے رنگ، بے بو، بیکار۔ یہ کرسی بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے بے تکے پن سے سوچا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پہلے کئی بار اس نے اپنی ٹانگوں پر، اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا، لیکن آج تک کبھی اپنے جسم کو اس حالت میں نہ پایا تھا۔ اسے کراہت ہونے لگی اور گھبرا کر اس نے دونوں بازو لٹکا دیے۔ اب وہ آہستہ آہستہ فرش پر چلنے لگی۔ کمرہ مانوس تھا اور وہ سارے راستوں، ساری چیزوں سے واقف تھی۔ ٹھوکر کھائے بغیر وہ سارے کمرے میں گھومتی اور اپنے آپ کو چلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ڈھیلے ڈھالے پھیلے ہوئے کولہے، بے ڈھنگے پن سے حرکت کرتے ہوئے کولہے اور ٹانگیں جو خشک سیاہ اور جھری دار کھال والے ہزاروں سال پرانے درختوں کی مانند اندھیرے میں سے اگ رہی تھیں، اور لٹکتی ہوئی چھاتیاں بکرے کے پھیپڑوں کی طرح کچے کچے خون کے رنگ کی، پلپی اور پھولی ہوئی اور ہلکی، اور پیٹ ناریل کے بالوں کا سا کھردرا اور بدبودار۔ پھر کولہے بے ڈھنگے پن اور بے شرمی سے حرکت کرتے ہوئے کولہے رکو، رک جاؤ، بے آواز شور کے ساتھ کوئی چیخا۔ یک لخت وہ جہاں کی تہاں سرد پڑ گئی۔ پاگل بصیرت کے ایک لمحے میں اس نے ساری بات کو محسوس کر لیا تھا کہ سارا وجود، سارا وقت ایسی بدہیت، ایسا کریہل منظر تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں ٹانگیں پھیلائے آسانی سے اپنے آپ کو سنبھالے کھڑی رہی۔ بڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ ایک خیال اس کے ذہن میں جاگا۔ یہ ہماری ساری میراث ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف فخر کر سکتے ہیں۔ گیلری میں قدموں کی چاپ قریب آئی اور کسی نے دروازہ کھولا۔ بٹیا، بٹیا، کھانا۔ جاؤ، باہر جاؤ، وہ پاگلوں کی طرح چیخی۔ خادمہ بدحواس ہو کر الٹے پاؤں بھاگ گئی۔ کچھ دیر تک سن رہنے کے بعد اس نے کپڑے پہنے اور لیمپ جلا کر آہستہ سنگار میز کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ وہ کپ کپا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بال جو کافی عرصے سے گر رہے تھے بہت ہلکے ہو چکے تھے، اور آنکھوں کے نیچے تھیلیاں بن گئی تھی، اور رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھی، اور جلد کا رنگ خاکستری ہو گیا تھا۔ افسوس یا نقصان عظیم کے کسی جذبے کے بغیر وہ وہاں بیٹھی شیشے میں دیکھتی رہی۔ تمہارا رویہ کچھ غلط نہیں تھا، اس نے دل میں کہا۔ تمہیں الزام بھی نہیں دیا جا سکتا، تم پر بہرحال خدا کی لعنت ہو مسعود۔ جب وہ وہاں سے اٹھی تو حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ وہ سیدھی پرویز کے کمرے میں گئی، جس نے اسے پاس بٹھا کر حال پوچھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بھیا، آپ کلب نہیں گئے؟ کل جاؤں گا۔ بھیا کہیے بٹیا، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اچھا بٹیا۔ وہ کلب کے حال کمرے میں بیٹھی ایک انگریز عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ اس عورت کا خاوند سول کا بڑا عہدیدار تھا، اور وہ لوگ مستقل طور پر پاکستان میں بسنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اس نے نجمی کو مشورہ دیا کہ یہاں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اس کو انگلستان جا کر پڑھنا اور یورپ کا دورہ کرنا چاہیے، کہ دنیا کا سارا آرٹ یورپ میں تھا۔ نجمی بڑی پرسکون متوازن آواز میں اس سے باتیں کرتی رہی، انتظار کرتی رہی جب پرویز اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ بٹیا 9 بج رہے ہیں، چلیے گا نا؟ ابھی ہمارا جانے کو جی نہیں کرتا ہے بھیا۔ اچھا تو میں سلیم الرحمن کے ساتھ جاتا ہوں، آپ جلد آ جائیے گا۔ مس میک فرسن، میں اپنی بہن کو آپ کی میت میں چھوڑے جاتا ہوں۔ شب خیر، شب خیر، مس میک فرسن نے کہا۔ پرویز نے موٹر کی چابی اس کے حوالے کی اور احتیاط سے ڈرائیو کرنے کی پرانی ہدایت دے کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد مسعود اندر داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ ایک اور نوجوان فوجی افسر تھا۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے جھک کر سلام کیا اور دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ حال میں سے لوگ اٹھ اٹھ کر بغل کے کمروں میں جانا شروع ہو گئے تھے، جہاں بلیئرڈ اینڈ شطرنج ہو رہی تھی اور لائبریری تھی۔ نجمی نے اٹھتے ہوئے معمول سے اونچی آواز میں اپنی ساتھی سے معذرت کی اور باہر نکل آئی۔ برآمدے میں چاندنی تھی اور ستونوں کے سائے تھے اور ہوا میں خوشگوار خنکی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے اس نے اپنی موٹر کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ سامنے کلب کی وسیع تر لان پر خاموش خواب آلود چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اندر اندر سے
ہلکے ہلکے کہکوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی. وہ اکیلی اکیلی برآمدوں میں گھومتی پھرتی اسے اتنا عجیب لگا. پھر وہ مغربی برآمدے کی طرف لپکی. اندر وہ ہال کے فرش کو عبور کر کے مغربی دروازے کی جانب آ رہا تھا. ہال میں ریڈیو گرام پر کوئی ریکارڈ بجنے لگا. برآمدے کی سیڑھیوں پر نجمی کو کھڑا پا کر وہ ٹھٹک گیا. وہ بڑے معمولی لا تعلق انداز میں کھڑی تھی اور بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. ہیلو نجمی. ہیلو، اس نے سادگی سے کہا. راجی کھسی؟ راجی کھسی؟ وہ ہنسا. پرانی باتیں ان جگہوں پہ عجیب لگتی ہے. آئیے ٹہلیں، میں گھر جا رہی ہوں. لوگ اتنا تمباکو پیتے ہیں. تازہ ہوا کی محبت میں تڑپ کر باہر نکلا ہوں اندر. لوگوں کے پاس ڈھیروں گاڑیاں ہیں. میری بیچاری اوپل جانے کہاں دبکی کھڑی ہے. اس نے بڑے اعتماد سے کہا. آئیے تلاش کریں. تلاش کرنے کی بجائے وہ لان کے کنارے کنارے ٹہلتے رہے. مسعود سگریٹ جلانے کے لیے رکا. پھر اس نے سر اٹھا کر نیچے سے اوپر تک اسے دیکھا. وہ جو دھیمی متوازن چال سے آگے آگے جا رہی تھی. اس نے سبز رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں ستارے ٹکے تھے، اور اس کی چال میں سارے جسم کی حرکت میں اتنی گریس، اتنا لہراؤ اور اتنی اٹھان تھی. اور اس کا جسم کمبخت برابر پہنچ کر اس نے سوچا کہ یہ بھرپور جوان عورت بڑی حسین، بڑی دل فریب تھی. نجمی، ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ روشن محل میں صرف تمہاری خاطر آتا ہوں، یاد ہے؟ نجمی نے نیم سنجیدگی نیم تمسخر سے اسے دیکھا. اس کا یہ پرانا دلکش انداز اور آنکھیں سیاہ پر اسرار ذہین اور اوپر اٹھا ہوا خوبصورت مغرور سر اور کھڑی ناک کلاسیکل، اور اس کی آواز اتنی نرم، اتنی پرسکون. کلاسیکل تہذیب، دماغ، اس میں کوئی اشوا ادائی، کوئی اشوا نمائی نہیں. مسعود نے سوچا، خدایا یہ کیسی بلا کی پرکشش عورت ہے. تو یاد ہے تمہیں؟ اس نے کہا. نجمی کے قدم تیز ہو گئے اور عرصے کا رکا ہوا غصہ اس کے دماغ کو چڑھا. وہ بالکل بھول گئی کہ یہ ساری تیاری اس نے محض اس وقت کے لیے کی تھی. رکو نجمی، سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، از حد ضروری. بھائی حد ہے. وہ اور تیز ہوگی. مسعود نے دوبارہ سے روکنے کی کوشش کی. ٹھہرو ایک لحظہ، مجھے افسوس ہے مگر سنو. میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ تم بڑی خوبصورت لڑکی. بھائی واہ، کمال ہے، اس نے خفگی سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا. وہ دروازے پر جھکا رہا. تم جو کہو، لیکن میں ضرور آؤں گا. تمہیں میری بات سننا پڑے گی. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ انجن سٹارٹ کرتے ہوئے سخت جھلا گئی. ساری گزشتہ خفت، شرمندگی، شکست اور کمینگی یکلخت غصے کی تند لہر بن کر اٹھی اور اس پر چھا گئی. شب بخیر، شب بخیر، اس نے تیزی سے کہا. مسعود ضدیوں کی طرح ٹانگیں پھیلائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا دور تک موٹر کی روشنیوں کو دیکھتا رہا. اگلی بہار کے موسم میں ان کی شادی ہو گئی. اس بات کو چند مہینے گزر چکے تھے. مسعود کی تعیناتی ایک غیر آباد سی چھاؤنی میں ہوگی جہاں وہ پتھروں کے بنے ہوئے ایک مکان میں رہتے تھے. سمندر وہاں سے قریب تھا اور اس کی سب سے بڑی تفریح ساحل سمندر پر جا کر ٹہلنے میں تھی. بظاہر وہ بڑی محبت اور بڑے اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن کبھی کبھی شاموں کو جب انہیں گھر پر رہنا پڑتا تو دل کی بے چینی اود کر آتی اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی اپنی جگہ پر مختلف طور پر سوچنے لگتے اور بڑا عجیب محسوس کرتے کہ ایسا کیوں کر تھا کہ وہ اس طرح سے سوچنے پر مجبور تھے. ایسی ہی ایک شام کو جب اس کا خامس سرد آتش دان کے قریب بیٹھا کتاب میں مشغول تھا، نجمی نے اون کے گولے اور اتھ بنا سویٹر آہستہ سے ایک طرف رکھا اور اٹھ کر برآمدے میں آ بیٹھی. شام بڑی شفاف اور خوشگوار تھی اور فضا میں ہرے پتوں کی مہک تھی. سمندر پر اس وقت چاند طلوع ہو رہا تھا. اس نے سوچا، اور یہاں برآمدے میں بڑا سکون ہے. سکون؟ اوہ، تم نے اس سامنے والے درخت کو نہیں دیکھا جو کبھی ہرا نہیں ہوتا؟ تو پھر؟ اور اندر تمہارا خاوند موجود ہے جو تم سے محبت کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا سوچتا ہے. کیا تم کبھی اس کی سوچ کو جان سکتی ہو؟ باوجود ساری باتوں کے کبھی اس کے خوابوں میں شریک ہو سکتی ہوں؟ ہم کس میں شریک ہیں؟ محض اپنے آپ میں. اپنے خواب ہم آپ ہی دیکھتے ہیں اور تنہا ہیں. اور اگر سوچا جائے تو اس دوسرے شخص نے تمہارے اوپر کتنا ظلم کیا ہے. ایک معاہدے کی روح سے تم دونوں نے اپنی خفت مٹانا چاہیے، مگر خفت باقی ہے اور کنوار پنے کی سہانی یاد جو اس پوری طرح سے کھٹکتی ہے جیسے دل ٹوٹ جاتا ہے. یادداشت، لعنت ہے، اس کی سوچ جاری رہی.
کتنی ہی شامیں ہیں جو زندگی میں ہمیں تنہا اور سوگوار چھوڑ کر گزر جاتی ہیں. زندگی اس قدر غیر حقیقی ہے اور پھر اس قدر تکلیف دہ طور پر حقیقی بھی. کیوں کر ہم پھنس چکے ہیں. محض اگر ہم تلاش کو ترک کر دیں، چھوٹے بڑے سہارے جو ہمارے دل کی شکست ہیں محض اگر ہم بھول جائیں، ہم شاید زیادہ تر عرصہ خوشگوار ہی رہتے ہیں، لیکن ہماری یادداشت ہے جو کچھ بھی جاننے نہیں دیتی. ہم چیزوں کا، باتوں کا فہم بھی رکھتے ہیں، مگر شانتی، عمیق امن فہیم سے بالاتر ہے. یہ صرف ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے، صرف یہ. خاموش رہو، بھول جاؤ کہ اس میں بھی نجات ہے. پر کہنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، ذرا بھول کے تو دیکھائیے. کل میں نے اتنا غول مچایا، نوکر پر برسی، اتنے کہکے لگائے، برج کے کھیل میں اتنا جھگڑا گیا، گھنٹوں باتیں کی اور بلا وجہ چائے پیتی گئی. کچھ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا، دوسروں کی تعریف کی، کچھ کو دور سے دیکھ کر پسند کیا اور نزدیک جانے کی حسرت پالتی رہی. کچھ کے سامنے اپنے متعدد خواہشوں کا اظہار کیا. پھر شام کے وقت اکیلی بیٹھی تھی کہ آپ سوچ آئی، اس سارے وقت میں جو کچھ میں نے کیا اس کا کیا جواز پیش کر سکتی ہوں. نقصان عظیم کا احساس پیدا ہوا جو تھوڑی دیر میں زائل ہو گیا. زندگی کی اونچ نیچ، چمک دھمک، نیک و بد کو میں نے انگلیوں میں سے نکال دیا ہے، جیسے اس ٹنڈ منڈ درخت کی شاخوں میں سے ہوا گزر رہی ہے. میری انگلیوں میں سوراخ ہیں، ہم بھلا دیے جائیں گے جیسے وہ سب بھلا دیے گئے جن میں سے بعض کے پاس ٹوٹے پھوٹے کتبے رہ گئے ہیں. باقی کے پاس یہ بھی نہیں. کیا فرق پڑا، کیا فرق پڑتا ہے. صرف اگر میرے دماغ میں بھی سوراخ ہوتے تو میں یادداشت کو باہر نکال دیتی. چلو نکلو، باہر جاؤ ابھی فوراً. دنیا میں جو انقلاب آئے، جو لڑائیاں لڑی گئی اور ان میں وہ سب بخیر و عافیت ختم ہوئے. کچھ نوکروں نے اٹھ کر مالکوں پر قبضہ کر لیا، کچھ مالکوں نے اٹھ کر نوکروں پر قبضہ جاری رکھا. تاریخ اسی طرح بنتی ہے. انسان اہم نہیں ہے، واقعات ہیں. کیا وہ خوبصورت اور ذہین اور بہادر لوگ نہ تھے؟ کیا انہوں نے ہماری طرح عظیم منصوبے نہ بنائے تھے؟ ان میں سے بعض نے بے پناہ دکھ نہ اٹھائے تھے؟ کیا انہوں نے یہ ساری تیاریاں اس لیے کی تھی کہ ان کی اموات کی وجوہات کی فہرست بنا کر تاریخ مرتب کی جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے. موت ابھی تک موجود ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، تاریخ سے بھی زیادہ. سامنے والا درخت خاموش کھڑا ہے اور اپنے لکڑ ہارے کا انتظار کرتا ہے. ہم اپنے لکڑ ہارے کا بھی انتظار نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس ہماری یادداشت ہے جو ہمیں مصروف رکھتی ہے. جب ہم مریں گے تو شاید بے حد حیران و پریشان ہوں گے. رات میں نے تیرے وجود کے اسرار کو محسوس کیا ہے، جیسے ان سب نے بھی کیا جو یہاں رہے ہوں گے. تیرا کیا خیال ہے کہ میں تجھے یاد رکھوں گی؟ سراسر غلط. میں تجھے بھول جانے کی از حد کوشش کروں لیکن تو مجھے یاد آتی رہے گی. اور سب چیزوں کی طرح یہ تیری اور سب چیزوں کی اکٹھی سازش ہے کمینی. پیچھے کھڑکی میں اس کے خاوند کا سر نمودار ہوا. اندر آ جاؤ نجمی، رات پڑ گئی ہے. وہ خاموش بیٹھی رہی. تم جو اتنے معتبر بنے بیٹھے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ کرنل یا جنرل بن کر مرو گے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے بہرحال مرو گے. تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کون فائدے میں رہا، تم یا موت میدان جنگ میں یا ملٹری ہسپتال میں یا کسی بھی ہسپتال میں؟ آخری فیصلے میں گھاٹے میں تم ہی رہو گے میرے عزیز. تم جس نے زندگی میں اتنی محنت کی اور اس کا پھل پایا. اس وقت تم بڑے مسخرے لگو گے. تم نے میرے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا اور حسین کو جو کتے کی طرح رو رہا تھا. کتنے ہی دکھ ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ دوسروں کے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگیاں ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، ان کے دکھ ہمارے دکھوں میں. نعیم کا کیا بنا؟ نعیم کا کیا بنا؟ اس نے بلند آواز سے دہرایا. شاید فسادات میں مارا گیا، کچھ ٹھیک پتا بھی نہیں. قریب سے مسعود نے جواب دیا. وہ جانے کب کا آ کر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. نجمی نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا. تم کیا جانتے ہو؟ تم تو خود مبتلا ہو اور بھگت رہے ہو.
اور اس عظیم بھرم کو قائم رکھنے میں مصروف ہوں. ہم دونوں ایک معاہدے میں شریک ہیں اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں جن سے ہم روزانہ اتنی نرمی، اتنے اخلاق، اتنی مکاری اور چاپلوسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. ہم سب ایک بڑے معاہدے میں شریک ہیں. ہم کیا جانتے ہیں محض یہ بھرم. پھر ایک عجیب واقعہ ہوا. مسعود اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا. چلو. کہاں؟ جواب دیے بغیر وہ اسے لیے جیپ کی طرف آیا اور وہ سمندر کی جانب روانہ ہوئے. چاند اوپر آ چکا تھا اور ساحل کی ریت اور چاندنی پھیلی ہوئی تھی. فضا میں لہروں کی ہلکی ہلکی گرج تھی. وہ ریت پر ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہو گیا. اسپین میں نے ایک رقص نجمی. وہ چونک پڑی. میری بات سنو. اسپین میں نے ایک عجیب سا رقص دیکھا تھا. میرا جی کرتا ہے ناچوں. ناچو. اس نے ناچنا شروع کیا. یہ واقعی عجیب سا رقص تھا. ریت پر اس کا سایہ بڑی تیزی اور افراتفری کی حالت میں گھوم پھر رہا تھا. کچھ دیر بعد رک کر اس نے نجمی کا ہاتھ پکڑا. تم بھی ناچو. نہیں مسعود، تم جانتے ہو نہیں ناچ سکتی. اس نے بڑی بدمزگی سے اپنی بیوی کے سراپا پر ڈالی. پہلے باپ بننے کی جو عام لوگوں کو خوشی ہوتی اسے وہ قطعی نہ آشنا تھا. اس نے پھر ناچنا شروع کیا. وہ سہم کر ایک طرف کو ہٹ گئی. یہ وحشیوں کا رقص تھا. اس میں کوئی آہنگ، کوئی قاعدہ، کوئی نظم، کوئی ضبط نہ تھا. بس ٹانگیں، بازو، کولے، کندھے، سر سب ایک دوسرے سے الگ، نہایت بے قاعدگی اور بے ترتیبی کے ساتھ خوفناک پاگل کر دینے والی حرکات میں چاروں طرف اڑ رہے تھے، گر رہے تھے اور چکر کاٹ رہے تھے. یہ بھوتوں کا ناچ تھا یا چڑیلوں کا جو میجر مسعود اس وقت بڑے انہماک اور بڑی محنت سے ناچ رہا تھا. چند لمحوں میں اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے. آخر کار وہ تھک کر رک گیا. عجیب دیوانگی ہے، نجمی نے آہستہ سے کہا. جب اس کا سانس برابر ہوا تو وہ ریت پر لیٹ گیا اور بولا، نجمی میرے پاس ہو. تم نے دیکھا اس میں کسی سمت کا تعین نہیں ہو پاتا، بلکہ سمت کا احساس ہی سرے سے غائب ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جو بے ساختی، جو بے راہ روی ہے، اس سے بڑا سکون ملتا ہے. چلو چلیں. جب وہ خوابگاہ کی بتی گل کر کے ساتھ ساتھ لیٹے تھے تو کھڑکی میں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی اور بستر کی چادر بہت سفید دکھائی دے رہی تھی. یکساں آواز میں مسعود نے کہنا شروع کیا، میں سالہ سال سے اپنی شخصیت کو یکجا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، کیونکہ میں اپنی ذات میں بٹ چکا ہوں. ایک طرف میری خواہشیں ہیں، دوسری طرف میری زندگی ہے، اور ان کے درمیان میں تم اسے نہیں سمجھ سکتی کیونکہ تم تیسری نسل ہو. لیکن تمہارے پرخوں میں سے کسی نہ کسی نے یہ سب کچھ بھگتا ہوگا، یاد رکھو. نجمی نے شاید اس کی بات نہ سنی، اس لیے کہ تبھی وہ بول اٹھی، حصول مسرت کی خاطر ہم اتنی خفت اٹھاتے ہیں، پھر خفت مٹانے کی خاطر اتنے دکھ سہتے ہیں. اس کے بعد موت آتی ہے. میں تمہارے ساتھ سوؤں گی پر اپنے خواب دیکھوں گی، اس لیے کہ میں بھول نہیں سکتی. زندہ رہنے کے لیے اتنی کمینگی پر اترنا پڑتا ہے. مسعود سو گئے. سنو، ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے. بہرحال روح میں بڑی طاقت ہے. اتنا کہہ کر نجمی نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور تھوڑی دیر میں گہری نیند سو گئی. مسعود نے بڑے رحم اور محبت سے اسے دیکھا. تم بڑے سکون کی نیند سو رہی ہو، اس نے سوچا، لیکن تم بھی اسی نسل سے تعلق رکھتی ہو اور یہ نسل اپنی ذات میں بٹ چکی ہے. تم نے روح میں پناہ ڈھونڈی ہے، مگر میں نے تو بڑی بنیادی انسانی جذبوں سے زندگی کا سبق سیکھا ہے. محبت، نفرت، خوف، لالچ. میں روح میں یقین نہیں رکھتا. بڑی دیر تک وہ نجمی کو جگا دینے کے ڈر سے بے حس و حرکت پڑا جاگتا رہا. پھر اسے بھی نیند آ گئی. باب نمبر 50، چیپٹر نمبر 50، ناول اداس نسلیں. میں نے دل کی بے چینی پر فتح پائی ہے. میرے اسرار کو کون جانتا ہے؟ عذرا نے سلائیوں پر سے نظر اٹھا کر سوچا اور مانیت کے گہرے احساس کے ساتھ مسکرائی. وہ عمران کے لیے پل اوڑ بنا رہی تھی. دھوپ لان پر پھیلی ہوئی تھی اور سبزے کے کنارے کنارے گلابوں کے پھول مرجھاتے جا رہے تھے. چند روز پہلے نجمی کی شادی ہوئی تھی اور وہ وہاں سے جا چکی تھی. اب فضا میں چیلوں کے بولنے کی آواز تھی. بہار کا موسم بھی ختم ہوا. میرے اسرار کو کون جانتا ہے؟ اس نے دوبارہ سوچا.
لیکن یہ سوچ ان معدود چند خیالات میں سے ایک تھی جو کبھی کبھار آپ سے آپ اس کے دماغ میں آتے چلے جاتے تھے۔ عموماً وہ سوچ سے گھبراتی تھی۔ یہ اس کے لیے بڑا ہی مشکل کام تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا ذہن ایک کاہل آگاہی کی حالت میں کام کرتا رہتا تھا، لیکن ذہن کی اس چھٹی کے باوجود اس کے جینے کے احساس میں کبھی کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ جانتی اور محسوس کرتی تھی، اور زندہ رہنے کے قدیم عمل کو اس نے مکمل طور پر اپنے آپ میں جذب کر لیا تھا، اور اس سے اس کے وجود میں وہ توانائی پیدا ہوئی تھی جس کے سہارے وہ اور دنیا کے کروڑوں چھوٹے چھوٹے انسان روزانہ زندہ رہے تھے۔ وہ دن رات کے سارے کام بڑے سکون، بڑی آگاہی اور نرم روی کے ساتھ کرتی تھی۔ اس کی زندگی میں شکایتوں اور پچھتاووں کا وجود نہ تھا کہ یہ بھی اس کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ پرویز گھر کا اکلوتا فرد تھا جو یہ سارا سلسلہ چلا رہا تھا، اور بڑی دریا دلی کے ساتھ اپنی ماں اور بہن کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ بڑی محنت سے کام کرتا اور سرکاری حلقوں میں کامیاب اور دیانتدار افسر خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے فرائض میں روزانہ اپنی ماں اور بہن کے پاس الگ الگ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ان کے خیالات، ان کی خیریت دریافت کرنا، اور ہر دوسرے تیسرے دن اپنی بیوی کے ساتھ الجھنا اور اسے اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ دونوں دوسری عورتوں کا دنیا میں اور کوئی سہارا نہ تھا، اور کہ اب ساری عمر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان کا بوجھ اٹھانا ان دونوں میاں بیوی کا اخلاقی فرض ہو چکا تھا، شامل تھا۔ اس کی بیوی کا عذرا کی طرف جو پرانا برتری کا رویہ قائم تھا، اس میں اب اس کے لیے حقارت بھی شامل ہو چکی تھی کہ پہلے ہجرت اور موروثی جائیداد کی گم کردگی، اور اس کے بعد اس کے خاوند کی گمشدگی اور روشن آغا کی موت، اس گھر میں اب اس کی حیثیت صفر کے برابر رہ گئی تھی، اور زندگی کی کوئی شے اس کے حق میں نہ رہی تھی۔ عذرا کے لیے پرویز کی بیوی کا یہ رویہ معمول میں شامل ہو چکا تھا، اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے آپ کو دن بھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ صبح سویرے سارے کمروں کی صفائی اپنی نگرانی میں کرانا اور نجمی کے جانے کے بعد سے باغ کی دیکھ بھال کرنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ اس کے بعد وہ لان میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر بڑے اہتمام سے عمران کے لیے پل اوور یا پرویز کے لیے موزے بنتی رہتی، اور کبھی کبھار اپنی بھاوج کے کہنے پر باورچی خانے میں جا کر خانسامہ کی مدد کرتی۔ چند ایک بار ایسا بھی ہوا کہ سرکاری تقریبوں کے موقع پر پرویز اپنی بیوی کی علالت کی وجہ سے اور اس کے اجازت دینے پر اپنی بہن کو ہمراہ لے گیا، اور اس نے بڑی خوش اسلوبی اور وقار کے ساتھ اپنے بھائی کے خاندانی اور سرکاری رتبے کے مطابق اپنے فرض کو انجام دیا۔ گھر کی مجلسوں میں البتہ اس کی حیثیت کمتر تھی، درجے میں اس کے بعد صرف ملازمین آتے تھے۔ اس کے باوجود آخری وقت پر کسی نہ کسی طرح تیار ہو کر وہ منظر پر آ جاتی اور اپنی بھاوے سے الگ الگ اپنی پرانی گریس کے ساتھ مہمانوں میں گھومتی پھرتی اور ان کی خیریت دریافت کرتی۔ دن میں کم از کم 2 بار وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے بھی جاتی جو اب بستر مرگ پر تھی۔ وہ بڑے سکون اور سبھاؤ کے ساتھ اس سے باتیں کرتی اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتی۔ اس کی موت کا عذرا کو کبھی خیال نہ آیا تھا، جیسے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی اسے کسی کی موت کا خطرہ لاحق نہ ہوا تھا۔ مستقبل کے اندیشوں کا اس کی زندگی میں کہیں بھی دخل نہ تھا۔ وہ وجود کی ایک بڑی حقیقی، بڑی عام فہم اور بڑی دلکش سطح پر زندہ تھی۔ اس کی شخصیت یکجا اور پائیدار تھی، اس لحاظ سے وہ اپنی مخصوص معاشرت اور پس منظر کے باوجود دنیا کے ان گنت چھوٹے چھوٹے لوگوں کی، جیسے کہ اس کے مالی یا بیرے یا خانسامے تھے، نمائندہ تھی۔ وہ لوگوں کو جو زندگی کے تمام تر عدم تعاون کے باوجود کچھ نہ کچھ جانتے ہوئے بھی دنیا کے عظیم کاروبار کو چلانے کے چکر میں بڑی توانائی کے ساتھ ہمتن مصروف رہتے ہیں۔ کبھی کبھی نعیم کا خیال آتا تو اس کے دل میں بے اختیار درد پیدا ہوتا، مگر اور باتوں کی طرح یہ بھی اب معمول بن چکا تھا۔ اتنا ضرور تھا کہ اس وقت یکے بعد دیگرے چند سوچیں اس کے ذہن میں ابھرتی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتی۔ ذہنی عیاشی کے ان موقعوں پر وہ اپنی قدرتی سطح سے کچھ اوپر اٹھ جاتی اور آخر میں ہمیشہ کچھ اس طرح سے سوچتی جیسے آج صبح اس نے سوچا تھا۔ میں نے دل کی بے جانی پر فتح پائی ہے میرے اصرار کو، اور سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ دھوپ لان پر پھیل گئی ہے اور سبزے کے کنارے کنارے اگے ہوئے گلاب کے پودوں پر
پھول مرجھاتے جا رہے ہیں کہ یہ بہار کے آخری دن تھے۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک روز علی نے نور دین سے، جس کے ساتھ اب وہ رہتا تھا، بانو کا ذکر ان الفاظ میں کیا: بانو بڑی اچھی عورت ہے۔ درست ہے، میرا بھی یہی خیال ہے، نور دین نے کہا۔ اس پر علی نے ذرا جھجکتے ہوئے بانو کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نور دین پہلے ٹھٹکا، پھر ہنستے ہوئے بولا: اچھا مجھے اس کا خیال بھی نہ تھا۔ وہ دیر تک منہ ہی منہ میں ہنستا رہا، پھر تھوڑی دیر کو سنجیدہ ہو کر بولا: لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے علی، وہ بڑے کام کی عورت ہے، بڑی محنتی اور دیانتدار، اور پھر عورت کے بغیر مرد کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ ہنستا اور اسے چھیڑتا، اور علی مصنوعی خفگی کا اظہار کرتا رہا۔ گوہ دونوں ادھیڑ عمر کے آدمی تھی۔ چند باتوں کے بعد یہ طے ہوا کہ نور دین اس بارے میں بانو سے دریافت کرے گا۔ اسی روز کام سے واپس آنے پر نور دین نے کہا: چلو۔ کہاں؟ بات ہوئی؟ ہاں۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ دونوں منہ ہاتھ دھو دھلا کر بانو کی جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ جھونپڑی کا فرش بڑی صفائی سے لیپا ہوا تھا اور وہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر احتیاط سے رکھی گئی تھی۔ چھت میں سے گھاس پھوس جو لٹکتا رہتا تھا، شہتیروں میں جو لکڑی کے ٹیڑھے میڑھے ڈنڈے تھے، اڑس دیا گیا تھا۔ بانو نے دھلے ہوئے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ آج بڑی دیر تک وہ اپنے ہاتھوں کو، جو بڑے بڑے اور کھردرے تھے اور کام کرنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے تڑخے ہوئے تھے، رگڑ رگڑ کر دھوتی رہی تھی، لیکن ان کی بدرنگی دور نہ رہ سکی۔ چنانچہ اس وقت وہ انہیں اوڑھنی میں چھپائے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں مرد اندر آئے تو وہ بڑی تمیز سے ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک تینوں خاموش بیٹھے رہے۔ جب کبھی کسی دو کی نظریں اتفاقاً آپس میں ٹکرا جاتی تو وہ کھسیانے سے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو نہایت بدھو خیال کر رہے تھے۔ کسی کو بھی بات شروع کرنے کا ڈھنگ نہ آتا تھا، حتیٰ کہ جھونپڑی میں اندھیرا اتر آیا اور بانو چراغ جلانے کے لیے اٹھی۔ اس وقت اس کے اٹھ کر جانے اور کچھ اندھیرے کے بڑھنے کی وجہ سے علی کی ہمت بڑھی اور وہ کھنکھار کر یکدم اٹھا۔ میں نے نور سے کہا تھا اس نے تم سے بات کی ہوگی، ظاہر ہے میں وہ رکا۔ تمہیں پیار سے رکھوں گا، میں گھر بنانا چاہتا ہوں، تم بھی تو۔ ہاں تم بھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ زمین پر دیکھتی ہوئی خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے علی نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ پھر نور دین نے آہستہ آہستہ بات شروع کی اور سادہ الفاظ میں سے بتایا کہ علی محنتی اور دیانتدار آدمی تھا اور کہ مرد کے بغیر عورت کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ کمال، میرا بچہ؟ اچانک اس نے سوال کیا۔ اوہ! علی جھنجھلایا۔ ابھی تک تم نے اس کا خیال نہیں چھوڑا؟ اتنا عرصہ ہو گیا، مگر وہ ضرور آئے گا وہ۔ بانو ایک دم بھڑک اٹھی۔ ٹھیک ہے علی گھبرا کر بولا، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اسے بھی پالیں گے۔ پہلے پہل تو تمہیں پتہ ہی ہے میں اس کو جانتا بھی نہیں، اور پھر وہ دوسرے مرد کا۔ بانو نے بھپر کر اسے دیکھا۔ مگر ٹھیک ہے، رفتہ رفتہ میں اس کے ساتھ گھل مل جاؤں گا، جیسے ساتھ رہنے سے ہم سب کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ پھر وہ ہمارے گھر کا آدمی بن جائے گا، جیسے ہمارے اپنے بچے ہوں گے۔ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، تم فکر نہ کرو، اس کی مدد بھی کروں گا، مگر ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ ہم گاؤں چلے جائیں گے۔ اس موقع پر انہیں باتوں میں مشغول پا کر نور دین آہستہ سے کھسک لیا۔ اسے جاتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ دل اور دیانتدار ہوتے ہیں اور وہ ہماری مدد کریں گے، یہ میرے بھائی نے کہا تھا اور یہ سچ ہے۔ ہم بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم وہاں کھیتی باڑی شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ گھر بھی بنا لیں گے۔ گاؤں میں گھر بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو، کھلی جگہ کی آب و ہوا بھی مفید ہوتی ہے میرا بھائی۔ وہ کراہ کر چپ ہو گیا۔ مجھے اپنے بھائی کے متعلق کچھ بتاؤ۔ ابھی وقت نہیں، پھر کبھی صحیح۔ دونوں خاموش ہو کر جھونپڑی میں لیمپ کی بتی کے بھڑک کر جلنے کی آواز سنتے رہے۔ تیل ختم ہو رہا ہے، علی نے سوچا۔ دیر تک وہ بتی کے بھڑکنے کا تماشا دیکھتے رہے، پھر بانو نے اٹھ کر تیل ڈالا۔ تم باتونی تو نہیں ہو؟ اچانک علی نے پوچھا۔ میں بس، بانو نظریں جھکا کر سادگی سے بولی، تم تو جانتے ہی ہو۔
تھوڑی دیر کے بعد چراغ کی بتی پھڑپھڑانے پھر بھڑکنے لگی اور پھڑپھڑانے لگی، اور ان کے سیاہی مائل بڑے بڑے محنتی اور دیانتدار چہرے ایک ساتھ اس کی طرف اٹھ گئے۔ بانو نے اٹھ کر دوبارہ تیل ڈالا اور دھیمے لہجے میں اسے کمال کے بارے میں بتانے لگی۔ داؤد خیل، مئی 1956، جون 1961 ختم شد۔